बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है शिया मज़हब अल मारूफ अक़ायद जाफ़रिया। आज हमने देखना है कि शिया मज़हब के मानने वालों के अक़ायद क्या हैं, और इस बारे में हमने आपको कुछ किताबें बतानी हैं, और आपको ये बताना है कि ये किताबें आप अपने मुताले में रखें और इन किताबों को आप पढ़ें, ताकि कल आपको कोई भी बंदा गुमराह न कर सके अकायद के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में जिस तरह मीडिया में लोग बातें करते हैं, कुछ दिन पहले आपने भी सुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसी बात की गई टीवी पर कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उन्होंने हक़ खाया। तो आज हमने आपको बताना है कि आपने क्या करना है, मतलब हमने मिल के क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। इंडिया से एक भाई ने मुझे मैसेज किया, कॉल की, कि वहाँ एक ग्रुप चल रहे हैं, शिया हज़रात के साथ बहस हो रही, तो आप भी उसमें शामिल हों और मुनाजरा हो रहा है। तो मैंने अर्ज़ की कि मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, मैं आप दोस्तों को मशवरा दे सकता हूँ, कुछ किताबें बता सकता हूँ, आप उनको पढ़ें और हर बंदा जो है वो अहले सुन्नत का मुजाहिद हो और वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के फ़ज़ाइल बयान करे और इन लोगों को जवाब दे। तो दोस्तों, आप ख़ुद भी पढ़ें, दूसरों को ये किताबें बताएं कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आदिल थे, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे और आपस में मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। कुछ ऐसे लोग बाद में पैदा हुए जिन्होंने अपना मज़हब ही ये बना लिया, तरीक़ा ये बना लिया कि उन्होंने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और मन घड़त बातें उन्होंने बनाई हैं, अपनी तरफ से जानबूझ के किस्से कहानियाँ बना के सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की तरफ उन्होंने मंसूब की हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दोस्त हकीकत हाल को जानें और किताबों का मुताला करें, किताबें पढ़ें। हम आपको किताबें भेजेंगे PDF की शक्ल में, आप उनको पढ़ें। आज ये पहली किस्त है, किताब का नाम है अक़ायद जाफ़रिया। अक़ायद जाफ़रिया, शिया मज़हब अल मारूफ अक़ायद जाफ़रिया बेहतरीन किताब है, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है। मार्केट से आप ले सकते हैं, लेकिन ये कम मिलती है। नेट से आप लिखेंगे अक़ायद जाफ़रिया या तोहफ़ा जाफ़रिया, तो ये पूरा एक सेट है 13 किताबों का। अक़ायद जाफ़रिया 4 जिल्दें हैं और साथ में तोहफ़ा जाफ़रिया ये 5 जिल्दें हैं। इसी तरह फ़िक़्ह जाफ़रिया 4 जिल्दें हैं। ये 13 किताबें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने आज आपको सिर्फ खुलासा बताना है कि इनमें क्या है, और जिस भाई को चाहिए वो मेरे नंबर पर 0302 20 75 378 पर मुझसे रब्ता कर सकता है, और मैं अपने ग्रुप्स में पहले इसको शेयर करूंगा अक़ायद जाफ़रिया सब दोस्तों को जो मेरे ग्रुप्स में शामिल हैं। पहले हमने देखना है कि इस किताब में है क्या, ये कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है, और बहुत ही अहम आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके अक़ीदे के लिए और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की दिफा के लिए। ये पहली जिल्द अक़ायद जाफ़रिया, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इसकी हैं राइटर, मोहम्मद अली नक्शबंदी। एक तो वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा है जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का गुस्ताख़ है और लोगों को सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की गुस्ताख़ी पर उभारता है और कहता है कि नऊज़ बिल्लाह, जो मुनाफिकों के बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाया था 12 मुनाफिक होंगे, तो वो सहाबा पर डालता है कि आप अलैहिस्सलाम के 12 सहाबा मुनाफिक होंगे। हमने जब इसको बार बार जवाब दिया तो अब मानते हैं हाँ जी वो मुनाफिक है।
پہلے انہوں نے بار بار اپنے لیکچرز میں کہا جی وہ 12 جو ہوں گے وہ صحابہ ہوں گے، تو ان ویڈیوز کو شیعوں نے بہت زیادہ وائر کیا، یعنی کہ بہت سارے لوگوں تک پہنچا کہ دیکھیں جی اہل سنت کا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے نعوذ باللہ منافق ہوں گے۔ تو پہلے تو کہتا تھا ان کی بادشاہ محمد علی مرزا کہ ان سے پوچھنا وہ 12 منافق کون سے صحابہ ہیں، تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنی آ جائے گی، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم، تو وہ بھی نہیں بتا سکا، وہ منافق ہے۔ تو بہرحال محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ بہت بڑے یہ عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی عقائد جعفریہ، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ اس کا کتنا فائدہ ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جو شیعہ نے ایک پورا مطلب ایک بنایا ہوا ہے جی، آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، تو اس میں آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، باقی 3 کا یہ ذکر نہیں کرتے، پتہ نہیں انہیں کیا تکلیف ہے۔ ہاں تکلیف انہیں یہ ہے کہ ان میں سے 2 بیٹیاں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اس لیے بس بات یہ ہے۔ اور ان کی کتاب اصول کافی، یہ یعنی اس کتاب میں آپ کو ان اصل کتابوں کے حوالے ملیں گے۔ یہ اصول کافی ہے اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ اصول کافی ان کی معتبر ترین کتاب ہے، اولین کتاب میں شامل ہے، جلد اول، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 339۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو یہ اس طرح دھوکے دیتے ہیں، تو اس کتاب میں آپ کو ان تمام دھوکوں کے جواب ملیں گے، آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، اس کتاب میں آپ کو ساری چیزیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں شیعہ، یعنی کتنا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا اس پر کلپ بھی ہے، میں نے جواب بھی دیا شہنشاہ نقوی کو۔ اس نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس وقت مدینہ میں کوئی 1.25 لاکھ موجود تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں صرف 11 صحابہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں آپ کو ملے گا، میں اس لیے بار بار اس کتاب کا ذکر کر رہا ہوں، آپ پڑھیں گے آپ کو ساری زندگی کام آئے گا، اور دوستوں کو بتائیں گے، دوسروں کا عقیدہ آپ صحیح کریں گے، اور دوسروں کے دلوں میں محبت اہل بیت اور صحابہ کی محبت آپ کے ذریعے جا سکتی ہے۔ تو یہ وہی کتاب الاصول من الکافی، ان کا کلینی ہے، یعقوب کلینی، اور وہ کہتا ہے کہ امام غائب نے کہا تھا کہ یہ سب کے لیے کافی، شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا لوگوں کو کہ آؤ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھو۔ 10 کی ٹولیوں میں نکلتے آئے اور جنازہ پڑھتے جاتے رہے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 451 پہ۔ تو اس طرح ان کتابوں میں حوالے موجود ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی بھی شیعہ، کوئی بھی رافضی آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں بھی صحابہ شریک نہیں ہوئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے جی، یہ تو حکومت کے چکر میں تھے۔ بہت وسوسے ڈالتے ہیں، عام مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو پہلی جلد ہے اس کی، یہ عقائد جعفریہ، پہلی جلد، اور اس میں کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شیعہ مذہب عقائد جعفریہ، پہلی جلد، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام اور اہل بیت کی جو شیعوں نے گستاخیاں کی ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھول لگ جاتی ہے، اللہ بھول جاتا ہے، کوئی بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کی صفات ایک جیسی ہیں۔ یہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا، اور ان کے حوالوں کے ساتھ جو انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس کے بارے میں آگے
امامت علی سے انکار کرنے پر اللہ نے یونس علیہ السلام کو شکم ماں یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے امامت علی کا انکار کیا تو مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا. ان کو عذاب اس لیے ہوا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امامت کا انکار کیا. یعنی اپنی طرف سے کہانیاں بنا کے جھوٹ انبیاء علیہ السلام پہ. اور آگے انہی کی کتابوں میں صرف آپ کو اس کا ایک خلاصہ بتا رہا ہوں. اور دوسرا کہ پنجتن پاک سے حد رکھنے ان سے بغض رکھنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا. یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس لیے نکالا گیا کہ وہ پنجتن پاک سے بغض رکھتے تھے. یعنی اپنی طرف سے جھوٹ انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں کہ امامت اہل بیت سے انکار کرنے کی وجہ سے ان گنت انبیاء علیہ السلام پر خدا کا عذاب آتا رہا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کے عقیدے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انبیاء سے بھی زیادہ ہے، اور جن نبیوں کو تکلیفیں ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا انکار کیا. آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ساری فساد کی جڑ جو ہے ان کا عقیدہ امامت ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اہل بیت کی، صحابہ کی. اس کی جڑ صرف کیا ہے؟ امامت والا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ امامت. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ڈانٹا کہ تم ولایت علی کا جو ہے وہ سب کو کیوں نہیں بتاتے. اور اللہ تعالیٰ نے ولایت علی کی تاکید کی خاطر 120 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا. یہ شیعہ کتب سے انہوں نے ثابت کیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وقت کے فرعون اور قارون تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ جو احتجاج، تبرسی وغیرہ ان کے حوالے دیے ہیں اور دلیل کے ساتھ بات کی انہوں نے، اور چیلنج کیا کہ کوئی بھی حوالہ غلط نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ اتنا بغض صحابہ کرام علیہ رضوان سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے فرعون نعوذ باللہ قارون ہے. کون جی؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 4 مرد اور 4 عورتوں پر لعنت کیا کر رہے ہیں. یعنی ان کی تعلیم میں ہے کہ نماز کے بعد 4 مرد اور 4 عورتوں پر نعوذ باللہ من ذالک. اور ہر نماز جمعہ کے بعد خلفاء راشدین پر یہ 100 بار نعوذ باللہ لعنت کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو ہم نے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسرے بھائیوں کو بچانا ہے کہ دیکھیں ان کے کتنے عقیدے، کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ان کے یہ عقیدے ہیں. یہ لوگوں کو دکھانے ہیں. میں آپ سب کو اپنے گروپ میں یہ کتاب سینڈ کروں گا. یہ 4 کتابیں ہیں. یہ پہلی کتاب کا میں آپ کو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں کہ پہلی کتاب میں کیا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخیاں، انبیاء علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. اور لکھا ہے 3 کے سوا تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. 1.25 لاکھ یعنی 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ صرف 3 صحابہ تھے جو اس وقت مسلمان ہی رہے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے. تو انہوں نے تو نعوذ باللہ دین کا جنازہ نکال دیا میرے بھائیوں. اس لیے ان سے ہوشیار رہنا اور ان کے عقائد کو جاننا بہت اہم ہے. یہ 4 کتابیں مارکیٹ سے بہت کم ملتی، انہوں نے اس پر بین لگوا دیا ہے. یہ ایک مجاہد تھے مولانا محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتابیں لکھی تھی. اب وہ ملتی لیکن نیٹ سے ملیں گی. آپ کو لکھیں گے نا عقائد جعفریہ، تحفہ جعفری، آپ کو مل جائے گی. اگر کسی کو نہیں ملتی تو میرے نمبر 0302 20 75 378 پر رابطہ کریں. میں آپ کو یہ PDF کی شکل میں 4 یہ آپ کو یہ بھیج دوں گا. اب یہاں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، اس سے آگے بڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا عقیدے آپ پڑھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرپوک تھے. حکومت کی لالچ تھی انہیں. اور نعوذ باللہ یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کو گریبان سے پکڑ کر لایا گیا اور وہ آہوزاری کرتے رہے. شیر خدا کے بارے میں اس طرح بھونڈی باتیں انہوں نے لکھی ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے پکڑ کے ان کو کہا کہ تم بیعت کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، اور وہ رو رہے تھے کہ نہیں میں نے بیعت نہیں کرنی۔ یعنی کس طرح کی ایک پکچر پیش کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ انہیں مارا گیا، انہیں جو نعوذ باللہ انہیں پکڑ کے لایا گیا اور وہ رو رہے تھے۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھیں آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آج بھی ویڈیو بنائی ہے، اس سے پہلے بھی، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک ایسی جابر عورت کی طرح پیش کیا ہے کہ جو شوہر سے لڑتی ہے، شوہر کو مارتی ہے، شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے نعوذ باللہ، اور شوہر کا دامن پکڑ لیتی ہے، بلکہ غیر مرد کا دامن پکڑ لیتی ہے، غیر مرد کا گلا پکڑ لیتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ غیر مرد کا گلا پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کے کھینچ لیتی ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے، یہ دیکھیں اصول کافی، اور صفحہ نمبر اس کا 460 ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گریبان پکڑا اور پکڑ کے کھینچا۔ اس طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں، یہ 460 صفحہ نمبر 460 پر انہوں نے لکھا ہے، شیعہ، یہ بہت بڑا عالم ہے یعقوب کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، اس نے لکھا ہے یہ اصول کافی میں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گریبان پکڑ کے کھینچ لیا، اور یہ حق الیقین یہ کتاب نیچے رکھی ہے، اس میں نے دکھایا بھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بدتمیزی کرتی تھی۔ تو یہ شیعہ کتب میں اپنی من گھڑت باتیں ہیں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ صرف آپ کو بتانا ہے کہ آپ ان کی کتابوں سے ان کو حوالے دیں، ان کو بتائیں کہ بھئی تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کتابوں کو پڑھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اور آپ ان کا سبب بنیں۔ آگے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گالیاں دیتے تھے شیعہ، نعوذ باللہ من ذالک، یا مذل المؤمنین کہتے تھے، اور بہت ساری باتیں ایسی ان کے بارے میں انہوں نے لکھی ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط بھیج کے اپنی طرف بلایا، اور وہاں جو ہے ان کے ساتھ جو کیا وہ سارا اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ کتاب عقائد جعفریہ 4 جلدوں پر، یہ پہلی جلد کا میں نے صرف آپ کو خلاصہ بتایا ہے۔ اور پہلی جلد میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت کی شان میں جو انہوں نے کچھ لکھا ہے، اور ائمہ اہل بیت کی شیعوں پر پھٹکار، دوسرا باب ہے کہ ائمہ اہل بیت نے ہی ان پر لعنتیں کی ہیں شیعوں پر، یہ انہی کی کتابیں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں وہ آپ کو پوری تحقیق کے ساتھ ملے گا اس کتاب میں، یعنی پورا سیٹ ہے۔ پہلی جلد میں آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی بیٹیاں تھیں شیعہ کتب سے، یہ ہر مجلس میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں آپ علیہ السلام کی، جی جو وہ ایک بیٹی تھی، اگر آپ کی 4 بیٹیاں ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہیں اور ان سے جو باغ فتح کا مطالبہ کرتی ہیں۔ بھائی کتنے جہالت ہے ان کے اندر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے وہ 3 اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اس کے بعد صرف زندہ رہی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہی کی بات ہوگی۔ یعنی کس طرح جھوٹ، میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح یہ شہنشاہ نقوی جھوٹ بولتا ہے، دوسرے ان کے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دوسرے امہات المومنین کے بارے میں۔ تو اس کتاب کو آپ دیکھیں، یہ پہلی جلد۔ اب آئیے اس کی دوسری جلد، میں آپ کو صرف اس کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بھائی ہمیں پڑھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، اور انہی سے پھر ہم نے جو ہے وہ غیر مذہب و بد مذہب اور خاص طور پر رافضیوں کا جو ہے وہ جواب دینے ہیں۔ یہ دوسری عقائد جعفریہ، اس کی دوسری جلد ہے، اس میں 3 باب ہیں۔ شیعوں کے عقیدہ امامت کی تردید، اصل میں جو فتنے کی جڑ ہے ان کا عقیدہ امامت ہے، جس کی وجہ سے یہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی
اللہ तबारक व तआला की। सारा मसला जो है ना वो अकीदा इमामत है इनका। तो इसमें उसको बताया गया कि अकीदा इमामत है क्या। तो आप इसका मुताला करें, हम भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। हर बंदा एक सिपाही बने, सहाबा कराम आले रिदवान के इन दुश्मनों के मुखालिफ लड़े। और उसके अलावा मुतलक इमामत से मुतल्लिक एतराज़ात और उनके जवाबात ये इसमें दूसरी जिल्द में आपको मिल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक खुलासे के तौर पर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अकायद जाफरिया, इसमें जिल्द सुवम है, तीसरी जिल्द में क्या है, कलमा के मुतालिक इस्लाम का कलमा कौन सा है, अहले तशय्युअ का कलमा कौन सा है। ये जो आगे अपना कलमा आगे बढ़ा देते, इस्लाम का कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा। लेकिन ये जो अपनी तरफ से बढ़ाते हैं अजान में ये वो, इसमें पूरी तफसील है, उन्हीं की किताबों से इनका रद्द किया गया है। तो आसान तरीन किताब अकायद जाफरिया। और इसके बाद दूसरा बाब है कुरान पाक की में तहरीफ़। शियों की बड़ी जो किताबें उनमें मौजूद है और इनका ये अकीदा रहा है कि कुरान पाक में तहरीफ़ हुई है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं हम इसकी जिल्द नंबर 4 पे। इसमें क्या है, ये जिल्द नंबर 4 है। मार्केट से मुश्किल है आपको मिले, लेकिन आप इसको मैं आपको PDF जो है वो भेज दूँगा। इसमें भी 3 बाब हैं। तकिया की दलाइल, ये जो तकिया करते हैं ना हर बात पे, यानी कि इनका जो एक नज़रिया है तकिया का, तकिया ये होता है कि आपने झूठ ही बोलना है, यानी हर बात आपने झूठ बोलनी है। तो इसलिए ये इतने झूठे हैं, जैसे मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि शहनशाह नकवी कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध में सैयदों को शहीद करने के लिए आया था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और अब्दुल्ला शाह गाज़ी को मोहम्मद बिन कासिम ने ठट्टे में आके शहीद किया। अब आप अगर हिस्ट्री को देखें कि मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात 715 ईस्वी को और अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते 720 ईस्वी को, 5 साल बाद पैदा होते हैं। तो आप ख़ुद गौर करें कि एक बच्चा 5 साल बाद पैदा होता है, एक बंदे के फौत होने के बाद, तो उसको मारने के लिए आए हैं। इस तरह ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनके मज़हब में यही है कि आपने झूठ बोलना है। और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा झूठ बोलते हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी इनका बेहतरीन काम क्या है, कहते हैं ईमान के 10 हिस्से, उनमें से 9 हिस्से हैं तकिया करना, झूठ बोलना। तो मतलब इनकी किताबों में झूठ भरा हुआ है, क्योंकि इनका ईमानी तकिया पर है। और इतने झूठ इन्होंने बांधे हुए हैं इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला पर, और इमाम बाक़िर रदी अल्लाह तआला पर, और हज़रत अली रदी अल्लाह। उनकी किताबें आप पढ़ेंगे ना, मैंने पढ़ी हैं और मैंने बताया भी था कि मैंने ली हैं। 50,000 के करीब मैंने इन्हीं 2-3 महीनों में किताबें ली हैं, 50,000 के करीब। तो मुझे इन 2-4 महीनों में पता हो गया है कि यार कितना बड़ा झूठ है इनकी किताबों में। ये उसूल काफ़ी, इसमें इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला के बारे में इस तरह बेहया, मतलब ना बताने, दिल ही नहीं करे कि इस तरह की बातें बताए, इस तरह की इन्होंने बातें लिखी हुई हैं। सारा अपनी तरफ से बना के कि इमाम जाफ़र यूँ कहते हैं, इमाम सादिक यूँ कहते हैं, इमाम बाक़िर यूँ कहते हैं, अपनी तरफ से बना के। अगर आपको थोड़ी सी भी अरबी की अलिफ बा भी आती होगी ना, तो आपको इबारत से मालूम हो जाएगा कि इन्होंने मन घड़त की बातें बताई हैं, लिखी हैं, जानबूझ के सहाबा को बदनाम करने के लिए और इन इमामों को बदनाम करने के लिए। तो ये जो एक अकीदा है इनका, यानी हर बात में झूठ बोलना है आपने, ये उसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा। दूसरा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जनाजे में सहाबा कराम अलैहि रिदवान के बारे में जो बातें कहते थे कि वो शरीक नहीं होते, तमाम चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद 12 इमाम अहले बैत के जो मनाकिब कुतुब अहले सुन्नत से, कि जितने इमाम हैं, जो ये कहते हैं 12 इमाम, हमारे लिए तो सारे इमाम हैं, तो उनकी शान ये कहते हैं कि मतलब इनकी शान किसी ने बयान ही नहीं की ना, हम ही बयान करते हैं। हालांकि ये शान नहीं है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को आप अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़ा दें, ये वो ख़ुद भी नाराज़ होंगे इस तरह। और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला से उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया पूछते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है कि
انبیاء علیہ السلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا۔ پوچھتے اس کے بعد، فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ پھر آگے صحابہ اور انبیاء علیہ السلام سے آگے ان کو بڑھا دیتے ہیں، شان بہت ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ لیکن اس طرح کی باتیں، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کرنا، ائمہ کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، امام علی رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن کے بارے میں، تو آپ ان کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹ کا پلندہ ہے شیعہ کتب، جھوٹ کا پلندہ۔ ایک طرف کیا لکھیں گے، اگلی بار آئے گی تو کچھ اور لکھیں گے۔ میں نے کئی ویڈیوز بنا کے دوستوں کو بتائی ہیں کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مزی جو ہے وہ ناپاک ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کو مزی آتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ٹخنے تک بھی اس کا سارا پانی نکل آئے نا پیشاب سے، اور مزی نکل آئے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز بھی ہوگی۔ اور اس سے پیچھے لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دونوں شرمگاہوں میں سے کسی ایک شرمگاہ سے بھی کچھ نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی آپ پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اندر کتنا تضاد ہے، کتنا جھوٹا پن ہے۔ یہ 4 کتابیں بہت اہم ہیں آپ دوستوں کے لیے۔ یعنی ایک کتاب یہ ہے عقائد جعفریہ، اس میں 4 کتاب، یعنی یہ پورا ایک سیٹ ہے 4 کتابوں کا۔ یہ عقائد کے بارے میں جاننا بہت اہم ہے، آپ اس کو جانیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے تحفہ جعفریہ پر، پھر بتائیں گے آپ کو کہ اس میں کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو شیعوں کے بارے میں پریشان ہیں، نہیں جانتے۔ مثلا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے اتنا جھوٹ گڑھا ہوا ہے، کیونکہ جھوٹ کو اتنا پھیلاتے ہیں، یقین کر کے پھیلاتے ہیں۔ مرزا جہلمی اور شیعہ یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ مرزا جہلمی کے بارے میں نے آج بھی ویڈیو دوستوں کو شیئر کی ہے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں، ایک بندہ پوچھتا ہے کہ بھئی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کرتے تھے اور ہاتھ باندھتے تھے، کہتے جی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کرتے تھے، اور یہ جو کہتے ہیں حنفی کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ رفع دین نہیں کرتے تھے، یہ جھوٹے ہیں۔ ایسے جیسے کہ بلی کی دم کٹ گئی تھی، وہ اس نے کہا ساری بلیوں کی دم کٹ جائے، میری طرح برابر ہو جائیں۔ تو امام مالک کی کتاب ہے موطا، اس میں تو امام مالک نے رفع دین والی جو ہے وہ حدیث لائے ہیں، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے آگے وہ کلپ دکھایا کہ خود کہتا ہے کہ اس میں یہ بھی کہا کہ المدونۃ الکبریٰ جو امام مالک کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہے، امام مالک سے پوچھا گیا کہ رفع دین کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں صرف پہلی تکبیر کا رفع دین، اس کے بعد نہیں ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اب یہاں اس نے اس کا انکار کر دیا، چونکہ پھر ہم نے دکھانا ہوتا ہے دوستوں کو۔ تو آگے ایک اور کلپ میں، ایک اور محفل میں کہتا ہے کہ المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی اولین کتاب ہے، اور اس میں المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے، لیکن المدونۃ الکبریٰ یہ مالکیوں کی فقہ کی کتاب ہے، تو اس کی پرائرٹی زیادہ ہے۔ تو یہ ایسا ہوگا کہ موطا پیچھے رہ جائے گی اور المدونۃ الکبریٰ آگے چلی جائے گی، اور جو اہل حدیث غیر مقلد کہتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو ان کی ابتدائی کتاب ہے۔ آج ہی میں نے دکھایا ہے کہ میرے بھائی پہلے کہتا تھا کہ المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب ہی نہیں، ان کی طرف منسوب ہے، چونکہ اس میں سوال یہ ہوا تھا کہ رفع دین کی بات، تو اس نے کیا جی وہ المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے۔ اب دوسرا پلٹا کیسے؟ پلٹا اس لیے کہ چونکہ رافضی جو شیعہ ہیں وہ ہاتھ نہیں باندھتے، ان کی سپورٹ کرتے ہوئے اس حدیث کو چھوڑ دیا جو موطا امام مالک میں امام مالک نے لکھی ہے ہاتھ باندھنے کی۔ اس نے کہا نہیں جی، چونکہ اب اس نے سپورٹ کرنے، یہ امام مالک سے محبت کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ رافضیوں کی سپورٹ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا، دکھایا تھا، اس نے اولیاء کرام کے بارے میں مرزا جہلمی نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے، اور کل بھی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے، اولیاء کرام نے کیا خدمت کی ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا، اولیاء کرام نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا، مسلم کا ترجمہ نہیں کیا، بخاری کا ترجمہ نہیں کیا، انہوں کی خدمت کیا کی ہے۔ تو پھر میں نے بتایا کہ تو نے کیا ہے، جتنے بھی تیرے بابے ہیں، البانی ہیں، تو ذاکر نائک کی
تعریف کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ غامدی کی تعریفیں کرتا ہے کہ انہوں نے خدمت کی ہے، اسرار احمد کی خدمت کہتا ہے کہ انہوں نے بڑی خدمت کی قرآن کی۔ تو کہتا ہے کہ قرآن کی خدمت یہ صرف قرآن کا ترجمہ کرنا، اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا تو اس کی کوئی خدمت نہیں ہے، تو ان کی کیا خدمت ہے؟ اچھا، آگے پھر کہتا ہے اس کا حصہ، وہ یہ کہتا ہے کہ جی بابوں نے اس لیے واقعی بھی ترجمہ نہیں کیا، بڑے چالاک تھے، یعنی اولیاء کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ واقعی انہوں نے ترجمہ قرآن پاک کیونکہ صرف دھوکہ دینا ہوتا ہے اس نے، کہ انہوں نے ترجمہ اس لیے نہیں کیا قرآن پاک کا کہ اگر وہ ترجمہ کر لیتے تو لوگ جو ہے وہ ناف کے بجائے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اب جو ہے نا وہ ناف کے اوپر ہاتھ نہیں باندھنا، سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، تو اس لیے انہوں نے ترجمہ نہیں کہ بابے بڑے سیانے تھے۔ اب دیکھیں، اب بابے بڑے سیانے تھے، تیری مت مارے گئی ہے، پہلے لڑتا تھا کہ جناب علی ناف پر ہاتھ نہیں باندھنا، سینے پر باندھنا ہے، اب وہ سینے والا ہاتھ والا بھی چلا گیا، کیوں؟ اب رافضیوں کی سپورٹ میں آ کے اس نے موطا امام مالک والی حدیث کا انکار بھی کر دیا اور کہا جی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے۔ اب کئی کلپس ہیں مرزا جیلمی کی، آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ایک طرف نبی علیہ السلام کی سنت آ جائے، ایک طرف صحابی کی بات آ جائے تو صحابی کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، نبی علیہ السلام کی سنت کو لیا جائے گا۔ اور کئی باتوں پر اس نے امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر ہٹ کیا، اس بات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہٹ کیا ہے کہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے تو اسی طرح کرنا ہے، اگر کوئی صحابی بھی کہے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب مرفوع روایت ہے، بخاری مسلم میں روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جو بائیں ہاتھ تھا وہ اوپر رکھا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ نیچے، تو آپ علیہ السلام نے نماز میں میرا دایاں اوپر کر دیا اور بائیں کو نیچے کر دیا۔ یہ احادیث مرفوع روایات ہیں، لیکن اس نے ان کو چھوڑ دیا رافضیوں کے چکر میں آ کے، امام مالک کی محبت میں نہیں، رافضیوں کے چکر میں آ کے اس نے اب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی شروع کر دی جہلمی نے، رافضیوں کے چکر میں۔ امام مالک مجتہد تھے، ان کا طریقہ الگ ہے، امام مالک کی نہیں، اس نے رافضیوں کے چکر میں آ کے سپورٹ صرف امام مالک کی لی ہے اور یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ گیا۔ پہلے تو کہتا تھا جس نے ناف پہ ہاتھ باندھے ہیں تو وہ یعنی جو ہے وہ تانا دیتا تھا اولیاء کرام کو، جی انہوں نے ترجمہ اس نے نہیں کیا بخاری مسلم کا کہ جناب علی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ اب آپ کا تو وہ بھی چلا گیا۔ اب اگلی بات دیکھیں، میں نے اس پر ویڈیوز بتائی، دوستوں کو بتایا ہے کہ پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ نماز جمع نہیں کرنی چاہیے، ہاں سفر میں ہو کوئی مجبوری ہو تو جمع کر لیں، لیکن اب اتنا رافضیت میں آگے آ گیا ہے، اتنا آگے آ گیا ہے، رافضیوں کو سپورٹ اتنی کر رہا ہے کہ ظہر عصر جناب علی اکٹھی کر لیں، مغرب عشاء اکٹھی کر لیں، اور پرائم منسٹر تو صرف صرف فرض پڑھے، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، صرف فرض پڑھے اور کچھ بھی نہ پڑھے، اور مغرب اور عشاء 11 بجے جا کے ملا کے پڑھے۔ میرے بھائی اس طرح کے لوگوں کو سننا بڑا خطرناک ہے۔ آج بھی میں نے ویڈیو دوست کی بتائی تھی، دکھائی تھی، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے عذاب سے بچا ہوں۔ تو رافضیوں کی سپورٹ کرنے والے ایسے لوگ ہیں، ملحدوں کی سپورٹ کرتا ہے یہ مرزا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اولیاء کرام کے بارے میں جتنی یہ بکواس کرتا ہے مرزا جیلمی، جس طرح کے اعتراض کرتا ہے، یہ سارے ملحدوں کے ہیں۔ وہ ملحد جو نبی علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، خدا پر اعتراض کرتے ہیں، وہی اعتراض مرزا اولیاء کرام پر کرتا ہے، صرف لفظ خدا اور رسول کا نکال دیتا ہے۔ اب آپ ملحدوں کے سوال دیکھیے اور بے دینوں کو سوال دیکھیے کہ جو آپ علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں یا اسلام کے بارے میں کرتے ہیں، خدا کے بارے میں کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں کرتے ہیں، وہی سوال مرزا جیلمی کے ہیں، صرف بیچ میں اس نے کیا کیا ہے، خدا کا نام نکالا ہے، رسول کا نام نکال کے وہیں اولیاء کرام کو فٹ کر دیے بس۔ اس کی ایسا کوئی شاید بیان ہو جس میں اس نے اولیاء کرام سے بغض کا اپنا اظہار نہ کیا ہو یا علماء سے بغض کا اظہار نہ کیا ہو، تو یہ ایسا شخص ہے جو اس وقت کا، اور اپنے آپ کو بار بار کہتا ہے جی لوگ کہتے ہیں فتنہ ہے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا یہ نگارہ خدا ہے، لوگوں کی زبان نگارہ خدا ہے، یعنی جو زبان لوگوں کی زبان پر آ رہا ہے وہ حق ہے، تو لوگوں کی زبان پر یہ آ رہا ہے کہ مرزا جیلمی فتنہ ہے، یہ دجال اس وقت کا جھوٹا ہے،
مکار ہے، فراڈیا ہے، صحیح لوگ کہتے ہیں جس طرح کی فراڈ یہ کرتا ہے ہم نے دکھایا ہے، کل کچھ اور کہتا ہے اور آج کچھ اور کہتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنا بڑا جھوٹ باندھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مروائے، اور ہم نے بار بار دکھایا اور مانا بھی، لیکن اقرار نہیں کیا۔ دوستو یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ان ملحدوں سے، ان بے دینوں سے، ان مرزائیوں سے، ان رافضیوں سے بچنا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ خاص طور پر عقائد جعفریہ آج ہمارا ٹاپک تھا کہ شیعہ مذہب المعروف عقائد جعفریہ۔ سارے دوست اس کتاب کو پڑھیں، اور جن کے پاس یہ کتاب نہیں ہے میں اس کو PDF سینڈ کروں گا اپنے گروپ میں، سب اس کو شیئر کریں، پڑھیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد پھر تحفہ جعفریہ اس پر بات ہوگی، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس میں کیا ہے۔ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، بالخصوص شیعہ حضرات جو رافضی ہیں، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، غاصب کہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، اپنے گروپس میں کرنا ہے، ان کتابوں کو شیئر کرنا ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور بتانا ہے لوگوں کو کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ابتداً اس کتاب کو پڑھیں کہ اس میں تمام حوالے دیے گئے ہیں، اتھینٹک باتیں کی گئی ہیں، اور ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کا جواب دو۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر ہمیں اتفاق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا ایمان بچائیں اور اپنے بھائیوں کا ایمان بچائیں۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ جو عمل کریں گے، بھائیوں کو بتائیں گے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، نبی علیہ السلام کی محبت، جس نے صحابہ سے محبت کی، پھر نبی علیہ السلام سے محبت، یہ ساری محبتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے پیارے محبوبوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، اہل بیت کی، علماء کرام کی، اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔